अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की सबसे बड़ी दिलचस्प खबर जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका तल्लक हमारे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर से है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या रूनुमा हुआ है जिसका ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान है। और ये बड़ा दिलचस्प और अनोखा वाक़या है मेरे पाकिस्तानियों, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इस मरीम नवाज से है। ISI के 2 जर्नलों को ये टास्क दिया गया है कि इस मरीम नवाज ने हमारे आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की है। इसमें 3 ईमेल्स और 2 व्हाट्सएप इन्वॉल्व हैं और इन जर्नलों ने इसे बड़े सीक्रेट अंदाज से इसकी इंक्वायरी की है, जिसमें इस मरीम नवाज ने आसिम मुनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि ये जो मेरा बाप ये मरहूम नवाज शरीफ पाकिस्तान आया है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं मेरे पाकिस्तानियों कि जब ये लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं तो फिर उन्हीं लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि इनके पास इन सब की नंगी बरहना वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी मैं आपसे एक बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करूंगा, जो कि लेटर ऑन इसी व्लॉग में होगी। चूँकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ये नवाज शरीफ हमारी अदालतों का मफरूज, दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। जाती उम्र में पिछले कई दिनों से छुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब इसका साथ देने से इसे इनकार कर रही है। और जो हालात इस वक्त हैं पाकिस्तान में बड़े ही ख़तरनाक पैदा हो चुके हैं। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आर्मी चीफ ने इस ख़ानदान को थोड़ा इग्नोर किया है। और चूँकि इसने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, जिसमें 3 ईमेल्स और 2 व्हाट्सएप इन्वॉल्व हैं, और आसिम चीफ ने ISI के 2 जर्नलों की ये ड्यूटी लगाई है और ये इंकशाफ हो चुका है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस मरीम डाकू रानी को पता चल गया तो ये अपने जितने भी शवाहिद हैं उसको ये फारग कर देगी, ख़त्म कर देगी। और बड़े सीक्रेट अंदाज से ISI के 2 जर्नलों ने इसकी इंक्वायरी की है। और अब ये मरीम डाकू रानी देख लेना चंद दिनों में ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। बल्कि ये सारा का सारा ख़ानदान जो इन्होंने हमारे पाकिस्तान के साथ बर्ताव किया है, मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला की ज़ात ने अब इनको पकड़ लिया है। इनकी जो रस्सी ढीली छोड़ी हुई थी ना, उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। अव्वल तो हमारी पाकिस्तानी कौम ही इनको नहीं छोड़ेगी। अगर किसी वजह से ये बच गया तो फिर हमारी आर्मी ISI के जर्नल इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। इस मरीम नवाज ने हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ 2 ऐसी दस्तावेज़ात लिखवाई हैं जिनका इंकशाफ हो चुका है। और इसमें 2 बड़े अहम करैक्टर शामिल हैं। जब आर्मी चीफ को इसका इंकशाफ हुआ तो वो बड़ा हैरान हुआ। हैरान तो उसने होना ही था, क्योंकि अब ये मरीम डाकू रानी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश में है। उन दस्तावेज़ात में क्या लिखाया गया है कि नवाज शरीफ की वापसी का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हमारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। और इसमें 2 शख्स जो इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये दस्तावेज़ तैयार की हैं, मेरे अजीज़ों, अगर आप इस शरीफ ख़ानदान के माजी को सामने रख कर देखें तो इन्होंने हमेशा आर्मी को इस्तेमाल किया है और बाद में उसी को इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया है। और इसकी बेटी मरीम नवाज हमेशा आर्मी या जजेस के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बकवास, बड़ी ऊंची ऊंची तकरीरें करके वहाँ भौंका करती थी। ये रिसेंटली इन्होंने जजेस और जर्नलों की बड़ी बड़ी स्क्रीन पर फ़ोटो लगाई हुई थी, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी वजह के इसके पास इन तमाम जर्नलों
بیوروکریٹس کی ننگی ویڈیوز، جو یہ بڑے ڈرامائی انداز سے پہلے ان کو رشوت دیتے ہیں، پھر ان کو دعوت میں بلاتے ہیں، ہماری لڑکیاں انہوں نے بلائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہاں پھر ان کی یہ ویڈیوز بناتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان سب کو بلیک میل کرتی ہیں اور اپنے کام کرواتی ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے میرے عزیزوں میرے ہموطنوں کہ یہ پاکستان کو جس طرح لوٹتے ہیں، اور پھر یہی آرمی جرنیل جن کی ننگی ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں۔ لیکن شاید اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ قدرت نے ان کی جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی نا، اسے اب کھینچ لیا ہے۔ ایک میں اور بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کروں گا۔ مریم نواز 10 نومبر کو انگلینڈ گئی تھی، لنڈن یہ لینڈ کی تھی، اور وہاں کسٹم ایکسائز نے اس کے جب سامان کو سکرین کیا تو وہاں الارم بجنا شروع ہو گیا۔ تو وہاں کسٹم ایکسائز لیڈیز نے اس کا سامان چیک کیا، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا، کچھ نہ ملا۔ اس کو دوبارہ اسی گیٹ کے اندر سے گزارا گیا تو پھر الارم بجنا شروع ہو گیا۔ تو پھر وہ اس کو انہوں نے جناب اس کی پرسنل سرچ کی لیڈیز کسٹم آفیسرز نے، تو اس نے اپنی پیشاب والی جگہ پر ایک پلاسٹک کے بیگ میں یہی ویڈیو چھپا رکھی تھی۔ اور جب انہوں نے دریافت کی تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ جرنیلوں اور بڑے بڑے ججز اور بیوروکریٹس کی ویڈیو ہیں، جس سے یہ ان کو بلیک میل کرتی ہے، اور وہ ساری کی ساری کسٹم ایکسائز لنڈن نے کنفسکیٹ کر لی ہیں۔ تو میں ان تمام بیوروکریٹس اور جرنیلوں کو اور ججز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب آپ فری ہیں۔ خدا کے لیے آپ راہ راست پر آ جائیے، یا آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے گی۔ یہ ڈاکٹر علی نے اس ویڈیو میں انکشاف کیا، جہاں سے یہ میں نے انفارمیشن لی ہے۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ات تو خدا دا ویر ہوندا ہے۔ اس شریف خاندان دے نال جڑی ہن ہونی ہے نا، یا جڑی ساڈی پاکستانی قوم نے کرنی ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن قانون کے تحت آصم منیر صاحب آپ نے ان کو ان کے جرموں کی سزا ضرور دینی ہے، ورنہ یاد رکھنا ہماری پاکستانی قوم آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے لیے بڑا غنیمت موقع ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ بے شک آپ نے غلطیاں کی ہوں گی، ان کو مدد بھی کی ہوگی پاکستان میں لانے کی، لیکن آپ اب ان سے یہ گن گن کر بدلے لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی داستان میرے عزیز و میرے ہموطنوں، بریکنگ نیوز جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میرا نعرہ وہی ہے، عمران خان زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ تھینک یو۔ آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں، بلکہ ان کے انڈورس کر رہے ہیں اپلیکیشن کو، کہ جو کچھ بھی اپلیکیشن کا مدعا ہے آپ اس کے گواہ ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں لندن پلاننگ میں ارشد شریف کو اور عمران خان کے قتل کے بارے میں ان خفیہ میٹنگ 4 میٹنگ ہوئی جس میں ناصر بٹ صاحب مجھے لے کے گئے، اور میں اس میں موجود تھا، اور میں چشمدید گواہ بھی ہوں، اور میں ایک زندہ انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور گواہی دوں گا۔ اچھا وہ بتائیے گا میٹنگ کا کیا متن تھا، کون کون لوگ تھے، اور ہوا کیا، ڈیسائیڈ کیا ہوا؟ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ میاں صاحب نے بولا جی کہ اس کو عوام کو چاہیے تھا کہ اس کو گریبان سے پکڑ کر باہر لے آتے، مگر اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جس پر انجم چودھری جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں انہوں نے بولا جی کہ اس کا ابھی ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ اس کو قتل کروائیں۔ تو انہوں نے یہ ایگری کیا کہ بالکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، پہلے ذرا مریم صاحبہ آ جائیں تو اس کے بعد اس کا ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد 2-3 میٹنگ میں انہوں نے مجھے بلایا، جس میں ارشد شریف کا تو مرڈر ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بولا تھا کہ کینیا یا دبئی میں آپ کے اگر کوئی اپروچ آئے تو ادھر بھی کام کروا دیں، ناصر بٹ نے بولا تھا۔ تو میں نے کہا میرا ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو انہوں نے بولا کہ گجرات میں آپ کا مجھے پتہ چلا کہ آپ ڈنڈی بٹی مضبوط ہیں، تو ادھر رانا سنالا جو ہے نا وہ وزیر آباد میں جگہ دیں گے، جب لانگ مارچ شروع ہوگا تو ادھر آپ کے جو شوٹر ہیں اس کو کل کریں۔ تو میں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سینسٹیو پلاننگ جو تھی وہ اتنے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو سکتی تھی؟ نہیں تھے، میں ناصر بٹ جو لاسٹ تھی نا میٹنگ، اس میں میں ناصر بٹ اور میاں صاحب تھے، تو انہوں نے بولا جی کہ جگہ بھی دیں گے تو آپ کے شوٹر عمران خان کو قتل کریں گے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں نے بٹ صاحب کو بولا جی کہ میرے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے بولا جی کہ میاں صاحب بڑے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ آپ 20 سال سے
پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور آپ کی میں نے کافی عزت بھی ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے. تو میں نے کہا جی میں پارٹی کے لیے اچھے کام کر سکتا ہوں, میں مگر کسی کا مرڈر نہیں کروا سکتا, تو مجھے آپ چاہے تو مجھ سے استعفیٰ لے لیں یا مجھے نکال دیں. تو اس کے بعد پھر کام. جب آپ نے انکار کیا تو پھر آپ کو اپروچ کیا گیا یا کہا گیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے, یا بھی جب آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں کورٹ پولیس اسٹیشن میں خلاف اس لیے جب ان کو میں نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا میڈیا پہ دیکھا, تو میں نے پھر ان کو اپروچ کیا کو میرے پاس ساری میٹنگز ہیں موجود ہیں, ملک صاحب کے میں گھر گیا, ان کو بتایا, یہ سوئے ہوئے تھے, ان کو بتایا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں. تو اس کے بعد انہوں نے جس کو بھی بتایا کہتے ہیں کہ میں اپروچ کرتا ہوں کہ خان صاحب کو. طارق بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے کچھ لوگوں کے نام لیے اس حملے کے بعد, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نام لیے تھے وہ کچھ اور لوگوں کے نام تھے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے پرچہ کٹوایا تھا وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ کٹوایا تھا. کافی دیر پولیس سے میٹنگ کے بعد انہوں نے 12 ہمارا پرچہ کاٹ لیا تھا, مگر پولیس والے نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی ہمیں ڈائریکٹ ایویڈنس مل جائے تو اس پر ہم بہت اچھا ایکشن لے سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے شیم شاہ صاحب جو ہیں, انہوں نے جب ٹی وی پہ مجھے دیکھا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا کہ ایگزیکٹلی پلاننگ کیسے کیسی ہوئی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا دیکھیں آپ پاکستان کی خاطر باہر نکلیں اور آ کر پولیس کو بتائیں. کل ہم 2:30 بجے تک پولیس اسٹیشن رہے, 8 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک ہماری جو ہے وہ میٹنگ چلتی رہی ہے پولیس کے ساتھ. انشاءاللہ اب اس پر جو ہے نا ایکشن ضرور ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ برطانوی قوانین الاؤ تو کرتے ہیں کس طرح کے کنسپیریسیز کو انویسٹیگیٹ کر سکیں, لیکن شاہ صاحب کا جو بیان ہے یا باقی ایویڈنس ہیں آپ کے نزدیک کتنے مضبوط ہیں اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہونا تو اس پر ایکشن ضرور ہوتا ہے, اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے نا ان کی ایویڈنس پر اریسٹ ضرور ہوں گے, اور دوسرے جو کنسپیریٹرز ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا, پولیس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. اور انشاءاللہ ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں, کیونکہ یہ یو کے ہے, پاکستان تو ہے نہیں ہے جہاں پر آپ اپنا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر کے اپنے آپ کو بچا لیں. یہاں تو ہر بندے کو قانون کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. شاہ صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ جب میٹنگز ہوئی تھی عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اور ارشد شریف کو, تو وہ اس کا حصہ تھے. مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی طرف سے ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے, لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ سمجھا کہ ملک کے لیے نقصان ہے, اسی لیے آج وہ پارٹی کو چھوڑ کر طارق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ اس کیس کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خلاف کارروائی کامیاب بنائی جا سکے. جی